अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक नई सूरह की इब्तिदा के साथ हम एक जगह जमा हुए हैं और नया सूरा, इससे पहले जो हमने किया वो सूरा था सूरह मुजादिला, और आज जो हम नया सूरा जो कंप्लीट होने के बाद नया सूरह के आगाज़ कर रहे हैं, ये सूरह मुनाफ़िक़ून है। तो इस सूरह के आगाज़ से पहले अल्लाह तबारक व तआला के पास आइए हाथ उठाकर दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा, इस सूरह के ज़रिए से हमारी इस्लाह फरमा, और इसमें जो अहकाम व हिदायत और नसीहतें हमारे लिए जो ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं, परवरदिगार इसके ज़रिए से हमारी ज़िंदगियों में बदलाव का ज़रिया बना दे, और इस कुरान मजीद की इन आयात को हमारे हक़ में हुज्जत बना और हमारे लिए तरबियत का ज़रिया बना दे, आमीन। तो आइए इस दुआ के साथ बाकायदा इस सूरह का आगाज़ करते हैं। ये सूरा सूरह मुनाफ़िक़ून है, जिसकी तिलावत अभी आपने 1 से लेके 4 तक की तिलावत आपने बदरिया के ज़बानी समात फरमाई है। इस सूरह में 11 आयात हैं और 2 रुकूआत पर मुश्तमिल ये सूरा मुझे और आपको मुखातिब करता है। छोटी सी सूरत है, मगर इसके अंदर बहुत बड़े बड़े मतलब जो है वो राज खोले गए हैं जो मुझे और आपको ज़िंदगियों में सही राह की तरफ गामज़न करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। ये सूरा मदीने में नाजिल होने वाली सूरतों में से एक सूरत है, और ये जो सूरत नाजिल हुई इसे मुत्तफ़क़ा अलैह मतलब जो है मालूमात के मुताबिक जो बात हमारे सामने आती है वो ये है कि शाबान 5 हिजरी में ग़ज़वाए बनी मुतलक़ के मौके पर नाजिल होने वाली सूरतों में से एक सूरत है। इस सूरह का नाम अल मुनाफ़िक़ून के नाम से लिखा गया है और जाना गया है, और ये मतलब जो नाम दिया गया, इसे पहली इसकी आयत अगर खोल कर पढ़े तो इस सूरह में पहली आयत है इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून। ये मतलब जो है लफ्ज़ के साथ इसी का नाम, इसको मुनाफ़िक़ून के नाम से इसे याद किया गया है और इसे जाना गया है। तो इस सूरह को जानने से पहले मुझे और आपको ज़रा सा ठहर कर मतलब जो है वहाँ के हालात जानना, और वहाँ की मतलब जो है वो कंडीशन क्या थे जिसके ताल्लुक़ से मुनाफ़िक़ीन के सिलसिले में यहाँ पे क्या मालूमात दी गई हैं और क्यों दी गई हैं और कैसे दी गई हैं, इनकी ताल्लुक़ से थोड़ा सा मतलब जो है अपने जहन को तैयार करना ज़रूरी है। इसलिए कि तमाम मतलब जो है सूरत में सिर्फ़ एक मतलब जो है शख्सियत का, एक मतलब जो है सिफत का बार बार मतलब जो है इआदा किया गया है, और उसी की तफसीलात तकरार के साथ मुख्तलिफ़ सिफ़ात आलिया सिफ़ात के साथ यहाँ पे उनकी मुख्तलिफ़ खसलतों को हमारे सामने लाकर उससे बचने की तलक़ीन उम्मत मुस्लिमा को की गई है। तो ये कौन सी मतलब जो है खसलत है जिसकी तरफ यहाँ पे इशारा किया गया है, वो इसके नाम से ही ज़ाहिर होता है। नाम इसका है अल मुनाफ़िक़ून। इसका मतलब जो है अगर ये देखा जाए तो निफाक से निकलने वाली मतलब जो है एक शक है जिसके मुताबिक इसे मुनाफ़िक़ून कहा जाता है। निफाक का क्या मतलब है? निफाक का मतलब है एक सुरंग, जो एक जगह से कोई दाखिल हो जाए और दूसरी जगह से बाहर निकल आए, उस सुरंग को जिसे हम उर्दू में सुरंग कहते हैं, इस सुरंग को निफाक मतलब जो है कहा जाता है। या फिर मतलब जो है इसे अगर दूसरे इसके मानी के लिहाज से अगर नाफ़क़ा के नाम से इसे याद किया जाए तो इसका अरबी मतलब जो है मानी के एतबार से उर्दू में जो कहा जाएगा उसका मतलब है चूहे का बिल, यानी चूहे का बिल, जो चूहा घुसता है और जहाँ रहता है और जहाँ खोद कर लंबी सी सुरंग बनाता है और दूसरी जगह से निकलता है, इसे नाफ़क़ा के नाम से याद किया जाता है। और दूसरा है इसके और मतलब जो है इसके मानी के मतलब ग्रामेटिकली देखा जाए तो नफ़ीक़ का अगर मानी देखा जाए तो इसका मतलब है पायजामा, जो हम शलवार पहनते हैं, इसका नेफ़ा, यानी एक जगह से हम मतलब जो है कमरबंद डालते हैं और दूसरी जगह से उसको निकाल कर फिर कमरबंद को हम बांधते हैं, जिसे नाड़ा भी मतलब जो है आम तौर पर मतलब जो है कुछ लोग कहते हैं। तो इस कमरबंद के मतलब जो है नेफ़े को भी मतलब जो है नफ़ीक़ के नाम से याद किया गया है। आइम्मा कराम मतलब जो है इस निफाक के ताल्लुक़ से जो राय देकर बात बताते हैं वो ये है कि ये मुनाफ़िक़ या निफाक क्या है। कहा गया कि दीन में एक दरवाज़े से दाखिल हो जाना और दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाना, इसे कहा जाता है निफाक या मुनाफ़िक़त, इसको कहा जाता है।
یہ مطلب جو ہے یہ کہاں پیدا ہوئی اور کیسے پیدا ہوئی، کیوں اس کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے، اس کا جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکے میں دعوت اسلام کا باقاعدہ طور پر انہوں نے آغاز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کر دی گئی، اور احد کے پہاڑ غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا قرآن کی باقاعدہ ایک سورت کے ساتھ، اقرا بسم ربک الذی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ طور پر نبوت کے ساتھ انہیں اقرار کروایا گیا۔ یہی وہ کلمہ تھا جس کے مطلب جو ہے زور کے بل بوتے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ کے اندر انہوں نے اسلام کا پیغام پہنچایا۔ اس پیغام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ 23 ایئرز مطلب جو ہے وہاں پہ رہے، مگر اس درمیان میں بہت سارے مشرکین آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقے سے ستانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام مطلب جو ہے لوگوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا موقع آیا تو وہاں مختلف طریقے سے ان کو مختلف مطلب انداز میں ان کو ستانے کی اور انہیں روکنے کی اور ان پر ظلم ڈھانے کی حتی الامکان کوشش کی گئی۔ اس کی تفصیلات مختلف آیتوں کی روح سے، احادیث کی روح سے، سیرت کریمہ کے روح سے اور دروس کے اندر مطلب جو ہے تفصیلات آپ کو معلوم ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ طور پر اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، مگر مدینہ جانے سے پہلے جو ہجرت سے واقعات جو مدینہ میں جو حالات پیش آ رہے تھے یا پھر جس کا ظہور ہونا تھا، وہاں کے یہ حالات تھے کہ وہاں پہ 2 قبیلے رہتے تھے۔ بہت سارے قبائل تھے، ان میں 2 پاورفل طاقتور قبیلے جسے کہا جاتا ہے، 2 قبیلوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ایک ہے اوس، دوسرا ہے خزرج۔ یہ 2 ناموں کے ساتھ یہودی قبائل تھے جو وہاں پہ رہتے تھے۔ وہاں کے نخلستانوں پر انہوں نے قبضہ جمایا ہوا تھا، اور یہ گٹھ جوڑ کرنے والے، سود خوری کرنے والے، ایک جھوٹ کے ذریعے سے مطلب جو ہے قسمیں کرنے والے، یہ مطلب جو ہے رشوت مطلب جو ہے لینے والے، ایسی بہت ساری برائیوں کے ساتھ یہ وہاں پہ رہ رہے تھے، اور مختلف لوگوں کو اپنی مطلب جو ہے انڈر میں لے کر انہوں نے اپنی طاقت جمائی ہوئی تھی، اور ان کا یہ حال تھا کہ آپس میں لوٹ مار کرنا، قتل و غارت گیری کرنا ان کا عام مطلب جو ہے کیا تھا، وطرہ تھا، ان کا طریقہ تھا، اور اسی کے مطابق آئے دن وہاں پہ جنگ و جدال ہمیشہ ہوتا رہتا تھا، جس کے نتیجے میں وہاں پہ کوئی سکون نہیں تھا، نہ عزت، نہ آبرو، نہ گھر، نہ مال، نہ دولت، ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے بالکل تہس نہس ہو کر رہ گئی تھی، اور لوگ بڑے بے قابو ہو گئے تھے اور بہت پریشان رہتے تھے۔ ایسے مطلب جو ہے ماحول میں یہ مطلب جو ہے تنگ آ گئے تھے مدینے والے، کیونکہ آئے دن ان کے درمیان جنگ و جدال ہمیشہ ہوتا رہتا تھا، کبھی ایک قبیلہ اوس کا مطلب جو ہے کوئی ساتھ دیتا اور کوئی خزرج کا ساتھ دیتا، اور ان دونوں کے درمیان جو معاملہ تھا، کبھی ادھر تھوڑے لوگ، کبھی ادھر تھوڑے لوگ، کبھی ادھر مارے جاتے، کبھی ادھر مارے جاتے، کبھی یہ جیت جاتا، کبھی وہ جیت جاتا، اسی طرح کی کیفیات میں لوگ تنگ پڑ گئے تھے۔ تو ایسے ماحول میں وہاں پر ایک شخص مطلب جو ہے ابھرا، جو مطلب جو ہے وہاں کی سیاست میں اور وہاں کی مطلب قیادت میں ایک پاورفل مطلب جو ہے کیا کہیں گے، ایک لیڈر کی حیثیت سے منظر عام پر آیا، جس کا نام مطلب جو ہے تاریخ بتاتی ہے کہ بہت مطلب جو ہے یہ آدمی کا تذکرہ اول مطلب جو ہے فہرست منافقت میں جو آتا ہے وہ ہے عبداللہ بن ابی بن سلول۔ اس کا مطلب جو ہے نام اس وقت کی قیادت اور اس وقت کی سیاست پر مطلب جو ہے کھل کر مطلب جو ہے سامنے آتا ہے۔ اس شخصیت کو لوگوں نے مطلب جو ہے بہت خیر مقدم کیا اور اسے مطلب جو ہے بہت مطلب جو ہے اونچائی عطا کی، اور اس کے ساتھ مطلب جو ہے انہوں نے سوچا کہ یہ مطلب جو ہے ایسا پاورفل لیڈر ہے کہ اس کے تحت مطلب جو ہے اگر ہم آ جائیں، اسے اگر بادشاہ کی حیثیت سے صرف ایک مطلب جو ہے قیادت کی اس میں ہم آ جائیں اور ایک مطلب جو ہے پلیٹ فارم پر آ جائیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے درمیان کی جو جنگ و جدال ہے، ہمارے درمیان جو خلجان ہے اور آئے دن جو مطلب جو ہے لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اس بادشاہیت کے نتیجے میں ایک پاورفل مطلب جو ہے قیادت ملے گی اور ہم مطلب جو ہے سکون یافتہ زندگی بسر کریں گے۔ تو یہ تصور کرتے ہوئے مدینے میں رہنے والے بہت سارے جو قبائل تھے
انہوں نے متفقہ علیہ کی بنیاد پر اس شخص کو عبداللہ بن ابی بن سلول کو انہوں نے قیادت کی حیثیت سے چن لیا اور باقاعدہ طور پر مطلب جو ہے اعلان بھی مطلب جو ہے ہو گیا تھا، مگر مطلب جو ہے ابھی مطلب جو ہے کیا نہیں ہوا تھا، اس کی تاج پوشی ابھی نہیں ہوئی تھی، تاج بھی باقاعدہ طور پر بن کر تیار تھا اور بن کر اس کو مطلب جو ہے تاج پوشی کے لیے باقاعدہ مطلب جو ہے تیاریاں ہو رہی تھی اور مطلب جو ہے کسی دن مطلب جو ہے ہم مقرر کر کے اس کو تاج پوشی کرنا باقی رہ گیا تھا۔ ایسے وقت میں دوسری طرف مطلب جو ہے ہم نے دیکھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ظلم و ستم کا مطلب جو ہے نشانہ بنے ہوئے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ جو اہم مطلب جو ہے جو انہیں خوشخبری اور جو اہم مطلب جو ہے ساتھ انہیں میسر کیا وہ ہے مطلب جو ہے دیکھیں گے تو وہ بیعت عقبہ کے مطلب جو ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ وہاں بیعت عقبہ ثانی کے موقع پر وہاں بہت سارے مطلب جو ہے مدینے سے لوگ آئے اور انہوں نے مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا۔ تو اس مطلب جو ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ پہلے مطلب ایک مطلب جو ہے اس نے ایمان لا کر ایک قبیلہ جو آیا تھا، کیونکہ مکے میں ہمیشہ حج کے لیے دور دور سے قافلے آیا کرتے تھے، تجارت کے لیے قافلے آیا کرتے تھے، وہاں ٹھہرا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آنے والے قبائل کو دین اسلام پہنچایا کرتے، حق کی نصیحت کرتے اور کلمہ شہادت کی تفصیلات بتاتے تھے اور انہیں دعوت دیتے تھے۔ یہ تبلیغ دین کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام باقاعدہ طور پر کر رہے تھے۔ ایسے دوران میں وہاں مدینے سے آنے والے لوگ بھی مطلب جو ہے اسلام میں مشربہ اسلام ہو گئے اور اس کے نتیجے میں وہ گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے مطلب جو ہے جو ایک بڑا مطلب جو ہے جو قافلہ آیا جو 75 ممبرز پر مشتمل تھا، وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہاں کے بڑے بڑے قبائل کے جو سرداران تھے وہ آئے اور انہوں نے اپنے مطلب جو ہے سے انہوں نے قبول کیا، بیعت کی اور باقاعدہ طور پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک مربی بھیج دیجئے، ہمارے لیے کوئی مطلب جو ہے گائیڈ کرنے والا، ہمیں ہمارے ساتھ مطلب جو ہے ایک ٹیچر کی حیثیت سے، ایک دائی کی حیثیت سے کسی کو بھیجیے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کو بھیج دیا۔ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ جب وہاں پہ گئے تو وہاں پر مطلب جو ہے ایک طرف کیا ہو رہا ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول کا مطلب جو ہے باقاعدہ تیاری کے لیے مطلب جو ہے جشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تاج بنایا جا رہا ہے اور لوگوں کی باقاعدہ طور پر ایک قیادت تلے جمع ہونے کی کوششیں ہو رہی ہیں، مگر دوسری طرف یہ حال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے ہیں، دار اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، مشربہ اسلام ہو رہے ہیں اور مطلب باقاعدہ طور پر جب یہ واپس آ رہے ہیں تو وہاں کے حالات یہ ہو گئے کہ کوئی گھر ایسا باقی نہیں تھا جہاں پہ اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو اور لوگ اس میں داخل نہ ہوئے ہوں۔ ہر گھر کے اندر مطلب جو ہے اسلام پہنچا اور لوگ جو مطلب جو ہے اسلام میں داخل ہونے لگ گئے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جتنے بڑے بڑے قبائل تھے وہ قبائل کے سرداران نے مطلب جو ہے اسلام قبول کیا، باقاعدہ طور پر اپنے مطلب جو ہے قبائل کو انہوں نے اسلام کی دعوت کی طرف مطلب جو پکارا اور ان کو ترغیب دلائی اور اس طرح سے اسلام کی بڑی مطلب جو ہے کیا ہونے لگا، اشاعت ہونے لگی اور دار اسلام میں لوگ مطلب جو ہے جوک در جو آنے لگے۔ تو ایسے معاملات میں ایک عجیب مطلب جو ہے کشمکش کا ماحول ہو گیا۔ ایک طرف مطلب جو ہے تیاریاں ہو رہی تھی، عبداللہ بن ابی مطلب جو ہے خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا اور چابی مطلب جو ہے وہ انتظار میں تھا کہ کب مطلب جو ہے مجھے تاج پہنایا جائے گا اور میں قیادت کی حیثیت سے کب کرسی پر بیٹھوں گا۔ یہ مطلب جو ہے شوق اور جذبات کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ دوسری طرف ایک دوسرا ہی مطلب جو ہے کیا ہو گیا، تغیر اور چینجنگ آ گئے کہ وہاں اسلام مطلب جو ہے داخل ہو گیا اور اسلام مطلب جو ہے بڑی مطلب تیز رفتاری کے ساتھ پورے گھروں کے اندر، لوگوں کے اندر، قبائل کے اندر سب کے سب مطلب جو ہے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں جی عبداللہ بن ابی کو بھی مطلب جو ہے اپنی بادشاہیت بچانی تھی کہ وہ مطلب جو ہے اسلام کو پسند نہیں کر رہا تھا، اس آنے والے تغیر، اس آنے والی چینجنگ کو قبول نہیں کر پایا تھا، اس کی بنا پر وہ مطلب جو ہے بالکل بھی تیار نہیں تھا کہ اس آنے والی چینج کے مطابق اس مطلب جو ہے شخصیت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر سکے، وہ اس کے لیے بھی بالکل تیار نہیں تھا۔ تو ایسے حالات میں وہاں پر موجود مطلب جو ہے ایک شخصیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہ مطلب جو ہے شخصیت ہے
ایک سیکنڈ. تو ان کا نام ہے نزلہ انصاری. یہ مطلب جو ہے عبیدہ بن نزلہ انصاری. یہ مطلب چاہ رہے تھے کہ عبداللہ بن ابی مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر وہ خود اسلام لے آئے اور ہم مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر تمام کی متفقہ علیہ مطلب جو ہے رائے کے ساتھ ہم باقاعدہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام بمشرف ہو جائیں اور پھر مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں آنے کی دعوت دے دے، کیونکہ وہ مطلب یہاں کی چینجنگ، یہاں کے حالات کو جان رہے تھے. مگر دوسری طرف یہاں پہ عبداللہ بن ابی تھا کہ دل میں مطلب جو ہے اس کے بالکل اسلام کی طرف کوئی رغبت نہیں تھی، وہ مطلب داخل نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ اس تغیر کو پسند نہیں کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ مطلب جو ہے وہ جانے کے لیے تیار بھی نہیں تھا. اور دوسری طرف مطلب جو ہے ایک 75 مطلب جو ہے لوگوں کا ایک قافلہ مطلب جو ہے یہاں مدینے سے مکے کی طرف گیا اور مشرف با اسلام ہوا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ طور پر دعوت دے دی کہ آئیے آپ مطلب جو ہے ہجرت کر کے ہمارے پاس تشریف لے آئیے، ہم آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کا ہر طریقے سے ساتھ دیں گے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینا اور ان کو اپنی طرف بلانا ایک بڑی مطلب جو ہے مصیبت کو اپنے گلے ڈالنا تھا، کیونکہ تمام مشرکین ان کے مخالف ہو جاتے، راستے بند ہو جاتے، مشکلات کے دروازے کھل جاتے، جنگ و جدال کے لیے مطلب جو ہے تیار رہنا پڑتا تھا. اور جو لوگ آ رہے ہیں یہ بھی مطلب جو ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ جتنے لوگ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے بلکہ بہت سارے جو دار اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، جو ظلم کی وجہ سے وہاں کہیں مطلب جو ہے پس رہے ہیں، وہ سارے کے سارے مطلب جو ہے مدینہ آئیں گے. تو ان کے رہنے کا انتظام، ان کے کھانے کا انتظام، ان کے مطلب جو ہے شیلٹر کا انتظام، ان کی ہر ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مدینہ تیار رہنا چاہیے. یہ باقاعدہ سوچ سمجھ کر مطلب جو ہے انہوں نے مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ مطلب جو ہے ہجرت کر کے وہاں تشریف لے جائیے. یہ مطلب جو ہے مکے کی اور یہ مدینے کی کیفیات تھی. ایسے حالات میں اس طرف ہم مدینے میں دیکھیں تو وہاں عبداللہ بن ابی بن سلول کا مطلب جو ہے جو طرز عمل تھا وہ بالکل مطلب جو ہے ایسا تھا کہ وہ جلا بھنا بیٹھا ہوا تھا. وہ ایسی مطلب کیفیت میں تھا کہ موقع آ جائے تو اس تغیر کو چینج کر کے رکھ دے. وہ چاہتا تھا کہ یہاں سے یہ تمام مطلب جو ہے جو چینجنگ ہو رہی ہیں اس کا خاتمہ کر دے، کیونکہ میں مطلب جو ہے کرسی پہ بیٹھنے والا ہوں، مجھے بادشاہیت ملنے والی ہے، مجھے کرسی ملنے والی ہے، مجھے اقتدار ملنے والا ہے. اسی خوشی کے درمیان میں وہ مطلب جو ہے سرگرم عمل تھا، مگر اچانک مطلب جو ہے اس تبدیلی کی بنا پر اس کا مطلب جو ہے پورے حالات تہس نہس ہو کر رہ گئے تھے. تو ایسے حالات میں اس نے جو اہم کام کیا وہ یہ ہے کہ اس نے سوچا کہ میری بادشاہیت کو بچانے کے لیے مجھے اچھا ثابت مطلب جو ہے کرنا ہے، اس آنے والے تغیر کا مجھے بھی ساتھ مطلب جو ہے دے کر ان کا ہم نوا بننا ہے، تبھی کہیں جا کر میری کرسی محفوظ رہے گی اور مجھے مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر اس سرداری کے پوسٹ پر بٹھایا جائے گا. اور جب میں بیٹھوں گا بعد میں مطلب جو ہے اس چینجنگ کو دیکھ لوں گا، جب مجھے طاقت ملے گی، اقتدار ملے گا، کرسی ملے گی تو پھر میں کروں گا. اس مطلب جو ہے سوچ کے ساتھ اس نے باقاعدہ طور پر اپنے تمام مطلب جو ہے اس کا بھی ایک گروہ تھا، وہ گروہ مطلب جو ہے وہ بھی مطلب جو ہے اس کے ہم نوا تھے اور اس کو وہ بھی پسند نہیں کرتے تھے. اس گروہ کے ساتھ باقاعدہ طور پر اس نے داخلے مطلب جو ہے اسلام کر لیا. اور یہاں مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے تفصیلات بتائی گئی کہ اس واقعے کے ساتھ یہاں بتایا گیا کہ منافقت کیا ہوتی ہے. منافقت وہ جو دلی رغبت کے ساتھ راضی نہ ہو جائے، دل میں ہمیشہ خلجان مبتلا رہے اور کسی مطلب ہمیشہ شک میں پڑا رہے اور دل میں تو مطلب جو ہے اسلام پہنچا ہی نہیں مگر بظاہر فائدہ لینے کے لیے وہاں سے مطلب جو ہے ان کی روک تھام کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے، بادشاہیت اور کرسی مطلب جو ہے حاصل کرنے کے لیے جو اس نے طریقہ کار اپنایا اس کو منافقت کہا جاتا ہے. اور منافقت کے اعتبار سے ہی جو میں نے مطلب جو ہے تفصیلات آپ کو معنی کے اعتبار سے بتائے، کہیں کہا کہ چوہے کا بل اور کہا کہ نیفا یعنی شلوار کا مطلب جو ہے نیفا، یا پھر مطلب جو ہے وہ ائمہ کرام کی جو رائے بتائی گئی تھی کہ دین میں ایک جگہ سے داخل ہو جانا اور دوسری جگہ سے نکل جانا. اس کی تشریح کے مطابق ان واقعات کو سامنے رکھ کر آپ مطلب جو ہے اندازہ لگائے ہوں گے کہ منافقت کیا ہوتی ہے. اسی کا تذکرہ اس مطلب جو ہے سورے کے اندر سرے فہرست ہے اور پورا
सूरा 11 आयात पर जो मुश्तमिल है, वो इसी सिलसिले में तबसरा करता है, इन्हीं के सिफा, इनकी खसलतें हमारे सामने ले आता है, इसी की रोकथाम की तरफ हमें इशारा करता है, और ऐसी मतलब जो है इसके सिलसिले में हमें ताकीद करता है कि ये तरीक़ेकार अमाल को ज़ाया कर देगा, ऐसा तरीक़ेकार इस्लाम से खराज मतलब जो है डाल देगा, और ऐसा मतलब जो है रवैया अल्लाह का मग़ज़ूब बंदा बनने में अहम किरदार अदा कर सकता है। इसकी तफसीलात यहाँ पे बताई गई हैं। तो इसकी मज़ीद मतलब जो है तफसीलात अगर हम देखेंगे तो इसी मुनाफ़क़त के ताल्लुक़ से हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका में जो बात इन मुनाफ़िक़ीन के सिलसिले में कही है, वो ये है कि क़यामत के दिन सबसे बदतरीन शख्स को वो पाओगे जो दोगला किस्म का होगा, यानी दो रुखा होगा, जिसके दिल के अंदर कोई और बात है और मुंह के ऊपर मतलब जो है कोई और बात है, दोगला किस्म का, इधर लोगों से कुछ बात करता है और उधर लोगों से कुछ बात करता है। इसको मुनाफ़िक़त कहा जाता है। और हमने अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलूल के सिलसिले में देखा कि किस तरह से मतलब जो है वो कुछ और चाह रहा था मगर कुछ और हो गया, तो उसने मतलब जो है उसी वक्त का ख्याल करते हुए अपनी मतलब जो है पोजीशन को हासिल करने के लिए उसने अपने किरदार को थोड़ा सा चेंजिंग कर लिया, एक कौल अपने ऊपर चढ़ा लिया और फिर मतलब जो है इस्लाम में दाखिल होकर उस चीज़ों को हासिल करने की कोशिश की। इसकी तरफ यहाँ पे इशारा किया गया है। इन मुनाफिकीन की ये भी खसलतें जो कई बार मतलब जो है हदीस के ज़रिए से हम सुन चुके हैं, कहीं 3 कहीं 4 के एतबार से हमारे सामने बातें आई हैं कि मुनाफिकीन के अंदर 4 मतलब जो है खसलतें, किसी जगह कहा गया 3 खसलतें होती हैं। तो क्या ये खसलतें ये हैं कि कहा गया कि जो मतलब जो है वादा करते हैं हमेशा इसके खिलाफ वर्जी करते हैं, जो भी वादा इनसे किया जाए ये दगा देने वाले मतलब जो है शख्सियतें होती हैं। नंबर दूसरे इनकी शख्सियत के सिलसिले में कहा गया कि ये वो लोग हैं कि हमेशा बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं, जब भी इनकी ज़बान से निकलेगा झूठ निकलेगा। इंशाल्लाह हम वाक़यात के रूप से सूरे के इसमें हम चले जाएंगे तफसील में, तो इंशाल्लाह इनकी झूठ की मुख्तलिफ मिसालें और मुख्तलिफ मतलब जो है वाक़यात के रूप से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। नंबर तीसरा मतलब जो है इस मुनाफिकीन के सिलसिले में कहा गया ये वो लोग हैं इनके पास अमानत रखी जाए तो पहले बैंक वगैरह नहीं होते थे, इस वजह से लोग एक दूसरे के पास मतलब क्या रखते थे, अमानतें रखा जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन का मतलब जो है लक़ब दिया गया, क्यों? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानतें रखी जाती थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए जाने लगे तो आपने जो अहम किरदार अदा किया वो ये है कि अपने बिस्तर पर अपने मतलब जो है चचा के लड़के हज़रत अली को मतलब जो है वहाँ पे सुलाया और उनको कहा कि आप यहाँ पे लेटे रहिए, सुबह उठे तो मेरी जो अमानतें मेरे पास मौजूद हैं ये उन तमाम मतलब जो है हकदारों के हवाले कर दीजिए और वापस मतलब जो है मदीने की तरफ आइए, कहकर आप सल्लम रुखसत हो गए थे। यहाँ पे मतलब जो है मुनाफिकीन की मिसाल बताते हुए तीसरी खसलत बताई गई कि इनके पास जब अमानतें रखी जाती हैं तो ये हमेशा मतलब क्या करते हैं, क़यानत करते हैं, उसमें दगा करते हैं, उसमें धोखाबाजी करते हैं, उसमें फरेबकारी करते हैं। फिर मतलब जो है चौथी मतलब जो है किसी जगह 4 खसलतें बताई गई हैं, तो चौथी खसलत जो बताई गई है वो ये है कि जब भी बात करते हैं तो गालम झगड़े और गालम गलोच के साथ इनकी शुरुआत होती है। तो ये 4 खसलतें हैं जिसकी तरफ यहाँ पे इशारा किया गया है। इस बीमारी के सिलसिले में सूरह बकरा की अगर तफसीलात देखेंगे तो इसमें आयत नंबर 20 में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। वो आयत का लफ्ज़ ये है कुलूबुहुम मरदन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक दिल की अजीब बीमारी है जिसमें मुब्तला होते हैं, जिसकी ताबीर दिल के बीमारी के साथ दी गई है। एक ऐसी कैफियत है जो दिल के अंदर पैदा होती है जिसके नतीजे में आदमी बेकाबू हो जाता है और उसी के नतीजे में वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है जिसकी बिना पर इस्लाम को भी मतलब जो है धक्का पहुंचता है और साथ साथ मतलब जो है खुद को भी धक्का पहुंचता है और माशरे को भी इसमें धक्का पहुंचाया जाए। मजीद मतलब जो है इसकी तफसीलात के साथ जहन नशीन जो चीज़ें करना है सूरे की इब्तिदा करने से पहले वो ये है कि इसकी क्या वजह है कि जिसकी वजह से हमारे पास ये मुनाफिकत जन्म लेती है। इसकी वजूहात जानना भी हमें ज़रूरी है। पहली वजह इसके सिलसिले में कही गई कि दाखिल इस्लाम में जो लोग इस तरह दाखिल होते हैं और मुनाफिकत इस्लाम करते हैं, दार इस्लाम से जो बाहर रहते हैं वो तो कुफ़ार हैं जिसे मुशरिकीन और कुफ़ार के नाम से याद किया गया है। ये लोग मतलब जो है बाकायदा तौर पर अलल ऐलान मतलब जो है बाहर रहते हैं और फिर मतलब जो है अपनी दुश्मनी भी करते हैं और इनकारियत भी करते हैं। मगर ये मुनाफिकत मतलब जो है एक
ایسی بلا ہے جو اسلام میں داخل ہو کر مطلب جو ہے جنم لیتی ہے، ایک دیمک کی طرح اسلام میں مطلب جو ہے سرایت کرتی ہے، اور دیمک کی طرح مطلب جو ہے ہر چیز کو کاٹ چھاٹ کر مطلب جو ہے تباہ و برباد کرنے کی کوششوں میں لگی رہنے والی یہ دیمک ہے۔ اس کے سلسلے میں اس کی وجہ جو بتائی گئی، پہلی وجہ جو ہے کہ اس میں ہمیشہ مطلب جو ہے وہ دکھاوے کے لیے مطلب جو ہے لوگ داخل ہوتے ہیں، ان کے دل کے اندر اسلام کی کوئی کیفیت، کوئی رمق، کوئی مطلب جو ہے ان کے اندر متاثر کرنے والی کوئی دل کے اندر ان کے اندر کوئی مطلب جو ہے چیز پہنچتی نہیں ہے، بلکہ صرف مطلب جو ہے وہ زبان کی حد تک ہے، بظاہر ان کا نام مسلمان سا، ان کا رویہ مسلمان سا، اور ان کا دکھاوا مسلمان سا ہوتا ہے، مگر ان کی وجہ مطلب جو اہم ترین داخل ہونے کی ہے وہ مطلب وہ یہ ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے آتے ہیں۔ نمبر دوسری وجہ اس میں جو آتی ہے وہ ائمہ کرام مطلب جو ہے جو تفصیلات لکھی ہیں اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ داخل اسلام سے تعلق مطلب جو ہے اس بنا پر قائم رکھتے ہیں کیونکہ یہ مطلب جو ہے ضعیف مطلب جو ہے ان کا ایمان ہوتا ہے، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، اور صرف مطلب جو ہے چاہتے ہیں کہیں مطلب ہم پکڑ میں نہ آ جائیں، کہیں ہمارا منافع ختم نہ ہو جائے، کہیں مطلب جو ہے ہمیں نقصان نہ پہنچے، کہیں مطلب جو ہے ہم کسی کی زد میں نہ آ جائے، ہم مطلب جو ہے بچاؤ کا رویہ اختیار رکھیں۔ اسی وجہ سے بھی مطلب جو ہے یہ مطلب جو ہے وجوہات کی بنا پر لوگ منافقت اختیار کرتے ہیں، اور منافقت اسلام میں داخل ہو گئی ہے۔ جو پہلے اس کے حساب سے ہے، جن کا ایمان مطلب جو ہے بالکل مطلب جو ہے دل میں اترتا نہیں ہے، ایسے مطلب جو ہے طریقے کو منافقت، عقیدہ منافقت کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اور دوسرا جو یہاں پہ رویہ بتایا گیا کہ ان کا ضعیف الاسلام، اور پھر مطلب جو ہے صرف اپنی بچاؤ کے لیے جو داخل ہوتے ہیں، اس کو مطلب جو ہے ائمہ کرام نے نفاق عمل کے نام سے اس کو یاد کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ داخل اسلام ہوتے ہیں۔ یہ نفاق مطلب جو ہے اسلام میں جہاں داخل ہو گیا ہے وہاں مطلب ہم نے دیکھا کہ اسلام کو ہمیشہ دو بڑی طاقتوں کا مطلب جو ہے ہمیشہ سامنا کرنا پڑا، اور ایک نے مطلب جو ہے جہاں کم مطلب جو ہے نقصان پہنچایا تو دوسری نے بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ دو بڑی طاقتیں کون سی ہیں؟ اسلام میں جو داخل ہو کر اسلام کو نقصان پہنچانے کی جو کوششیں کرتی ہیں یا مطلب مغلوب کرنے کی کوششیں کرتی ہیں، وہ ایک ہے کفر، دوسرا ہے نفاق۔ یہ دو مطلب بڑی بڑی طاقتیں ہیں جو اسلام کو ہمیشہ مطلب جو ہے رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کی وجہ سے کئی نقصانات مطلب جو ہے ہوئے ہیں۔ اس میں نفاق مطلب جو ہے وہ بیماری ہے یا وہ دیمک ہے جو اسلام میں داخل ہوتی ہے تو جتنی تباہی کفر نے مچائی تھی، جو ظلم کے ذریعے سے اور مختلف مطلب جو ہے روک تھام کے ذریعے سے، اور جتنی مطلب جو ہے ان کو تکلیف دینے کے نتیجے میں، اس سے زیادہ تکلیف اس نفاق نے اسلام کو دی ہے۔ اس کے ذریعے سے اسلام کو بہت زیادہ نقصان ہو گیا، اور ان کی دشمنی جو مطلب جو ہے مختلف مدوں میں جو استعمال ہوئی اور جو نقصان پہنچا، اسے پوائنٹ وائز مطلب جو ہے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پہلا مطلب جو ہے پوائنٹ کے حساب سے ان کو جو اسلام کو سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ یہ ہے کہ کفار اسلام کی دشمنی میں کامیاب بھی مطلب جو ہے ہوئے، اور انہوں نے مطلب جو ہے مختلف طریقے سے انہیں روکنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر منافقین مطلب جو ہے وہ لوگ جو اسلام میں ہی مطلب رہتے ہیں، انہی کے درمیان آستین کے سانپ بنے رہتے ہیں، ان کا مطلب جو ہے نشاندہی کرنا مشکل ہوتا ہے، ان کو مطلب جو ہے ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، یہ اندر رہ کر مطلب جو ہے آستین کے سانپ اسلام کو مطلب جو ہے تکالیف دینے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اسلام کو سب سے زیادہ مطلب جو ہے نقصان انہی کی وجہ سے ہوا۔ اگر کسی تکلیف اور کسی رکاوٹ کا مطلب سامنا کرنا پڑا تو انہی منافقین کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ دوسرا مطلب ہم دیکھیں تو یہ منافقین ایسے کہ یہ رہتے اسلام کے درمیان ہیں اور اسلام کے جھنڈے تلے رہتے ہیں، مسلمانوں کے دوست بنے رہتے ہیں، ان کی مطلب جو ہے ایک ایسا ان کا چہرہ ہے کہ ان کو پہچانا نہیں جاتا، مگر ان کا یہ حال ہے کہ اندر سے مطلب جو ہے کیا کرتے ہیں، تعلق کفار کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں، ان سے گٹھ بندیاں کرتے ہیں، ان سے جتھا بندیاں کرتے ہیں، ان سے تعلقات رکھتے ہیں، ان سے معاہدے کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ان کو سپورٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اندر کی ساری مطلب جو معلومات ہے جاسوسی کے ذریعے سے پوری مطلب معلومات کفار کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور مختلف طریقے سے ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے ہیں، اور معاہدوں کے ذریعے سے مطلب جو ہے اسلام کو تکلیف پہنچانے، اسے نیچا گرانے کی کوشش، یہی منافقین کی سب سے بڑی مطلب جو ہے ان کی کوششیں رہی ہیں، اور بڑا نقصان بھی اسلام کو اس سے ہوا ہے۔
پھر ہم نے مطلب جو ہے اسے منافقین ہی کی مطلب مد میں دیکھا جائے تو یہ غزوات میں مسلمانوں کی ہمیشہ مطلب جو ہے فریب کاریوں کے ساتھ انہوں نے مطلب جو ہے نقصان پہنچایا ہے. احد کے میدان کی مطلب جو ہے جہاں بات لیتے ہیں ہم نے انہی منافقین کے سلسلے میں کئی بار آپ کے سامنے واقعات آ چکے ہیں. اسی میں ہم نے دیکھا کہ غزوہ جنگ احد مطلب برپا ہونے والی ہے اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جو ہے 3000 کا لشکر جو مطلب جو ہے آ رہا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے پاس سے صرف 1000 کا مطلب جو ہے لشکر لے کر آپ جنگ کے لیے نکلے ہیں. اور وہاں پہ یہی منافق مطلب تھے جنہوں نے مطلب جو ہے گٹھ جوڑ کر کے باقاعدہ طور پر مطلب جو ہے ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور نکلے اور عین مطلب جو ہے جنگ کے موقع پر جہاں پر جنگ کی مطلب جو ہے شروعات ہونی ہے وہاں پر مطلب جو ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ 300 افراد کے ساتھ انہوں نے چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 700 افراد کے ساتھ وہ جنگ کی تھی اور کامیابی انہوں نے حاصل کی تھی. تو یہ مطلب جو ہے وہ منافقت کی وہ مطلب جو ہے شق ہے جو اسلام کے اندر ہی رہتے ہیں, مسلمانوں کے اندر رہتے ہیں اور مختلف طریقے سے ان کو نقصان پہنچانے کی حتی الامکان کوششیں کرتے ہیں جس کا تذکرہ اس سورے کے اندر ان کی نشاندہی کے ساتھ ان کی خصلتوں کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے. ان کے سلسلے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ اندر ہی رہتے ہیں کیونکہ میں نے بتایا کہ کس طرح عبداللہ بن ابی مطلب جو ہے جلا بھنا بیٹھا ہے, اپنے اقتدار سے مطلب جو ہے ہاتھ دھو بیٹھا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ آئے تو ہوا یہ ہے کہ سارے مطلب جو ہے گھروں میں اسلام پھیلا ہوا تھا جس کی بنا پر باقاعدہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تشریف بھی یعنی ان کو مطلب جو ہے سربراہ کی حیثیت سے قبول کیا گیا, ان کو لیڈر بنایا گیا اور نبی کے جھنڈے تلے سارے لوگ جمع ہو گئے. تو اس کی مطلب جو ہے جو کرسی تھی وہ بالکل چلی گئی جس کی بنا پر وہ جلا بھنا بیٹھا تھا اور بالکل مطلب جو ہے ایسا تھا کہ کس طرح سے میں اپنی طاقت حاصل ہو جائے اور ان کو میں تباہ و برباد کر دوں. اندر مطلب جو ہے وہ اپنے اندر کچھ اور مطلب جو ہے تغیرات دیکھ رہا تھا اور زبانی اعتبار سے وہ باقاعدہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ میں دے رہا ہوں اور آپ کا ساتھی ہوں یہ ظاہر کر رہا ہے. تو انہوں نے جو مطلب جو ہے منافقت کا جو اہم کردار تھا وہ انہوں نے جو کیا تھا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسی مطلب جو ہے مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے انہوں نے مختلف مطلب جو ہے لوگوں کو ذہنی ٹینشنز دیے. ہم نے سورہ مجادلہ کے اندر تفصیل سے دیکھا کہ اس کے اندر سرگوشیاں کرنا, وہاں مطلب جو ہے کانا پوسی کرنے سے جو منع کیا گیا تھا وہ کون لوگ تھے؟ یہی منافقین تھے. یہی منافقین تھے جو لوگوں کو ٹینشن دینے والی حرکتیں یعنی جسمانی اعتبار سے جو جنگ تھی اس کو تو باقاعدہ طور پر لڑا جا سکتا ہے, جانیں قربان کی جا سکتی ہیں اور مطلب جو ہے اسلام کو باقاعدہ طور پر برسر عام پر لے آنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. مگر جو اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں جسے غدار کہا جاتا ہے, جسے دغا بازی کہا جاتا ہے, جسے دھوکہ بازی کہا جاتا ہے, جو اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو مطلب یہ منافقین کرتے تھے, نمبر 1 ہم نے دیکھا کہ وہ کانا پوسی کرتے تھے. جیسے ہی یہ لوگ جاتے ان کو ٹینشن دلانے کے لیے آپس میں آہستہ آہستہ گفتگو کرتے, اشارے سے کناؤں سے مطلب جو ہے انہیں اشارہ کیا کرتے تھے, افواہیں پھیلانے کی کوشش کرتے تھے. یہ وہ مطلب جو ہے عناصر ہیں جو مکے مدینے کی وادی میں مسلمانوں کو پیش آئے تھے اور جس کی بنا پر بڑا مطلب جو ہے ٹینشن اور بڑی مطلب جو ہے ذہنی دباؤ کا یہ شکار ہو گئے تھے. اس منافقین کی اس مطلب جو ہے صفت کے ساتھ بھی اس سورے کے ساتھ مجھے اور آپ کو آشکارا کیا گیا. منافقت یہ ہوتی ہے اور منافقت کا سدباب کرنا, اس کا خاتمہ کرنا ضروری ہے, تبھی کہیں جا کر اسلام پنپ سکتا ہے, اسلام کی بڑھوتری ہو سکتی ہے اور مطلب جو ہے اس کی اشاعت بھی ہو سکتی ہے. اسی منافقین کے تعلق سے جو مطلب جو ہے ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ ان میں مطلب جو ہے ہمیشہ مطلب جو ہے وطن نسب حسب کے جھگڑے مطلب جو ہے ہمیشہ رہے ہیں. یہ اسی بنا پر ہمیشہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ آپس میں جھگڑے اور جھگڑ کر مطلب جو ہے اپنا اقتدار حاصل کرے, اس لیے کہ ان کے اندر کوئی مقصد عظیم ان کی زندگیوں میں نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ مطلب جو ہے صرف مطلب جو ہے مفاد دنیا اور خواہش نفس حب دنیا کی مطلب جو ہے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ مطلب جو ہے چیزیں حاصل کرنا, اقتدار حاصل کرنا, اس کی چاہ کے علاوہ ان کا کوئی مقصد عظیم نہیں ہوتا. جبکہ انسانوں کے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ مطلب جو ہے ایک مقصد کے ساتھ ابھرتے ہیں, مقصد کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور مقصد ہی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں. یہ ہے وہ زندگی کی حقیقتیں جس کی طرف مطلب جو ہے لوگوں کو اشارہ کیا گیا کہ منافقین کی یہ بھی مطلب جو ہے حالت ہوتی ہے. پھر اس مطلب جو ہے منافقین کے اعتبار سے یہ بھی ہمارے سامنے تفصیلات آتی ہیں, وہ مسلمانوں کی حمایت ہمیشہ مطلب جو ہے پراگندہ کر دیتے ہیں, ہمیشہ پیچھے
پیچھے مطلب اس کو خراب کرنے کی ہمیشہ کوششیں کرتے ہیں. اسلام کو جتنا مطلب جو ہے تکلیف پہنچا سکتے ہیں پیچھے سے اتنی ہی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر جہاں مطلب جو ہے مال غنیمت ان کو میسر آ سکتا ہے اس مال غنیمت کو سمیٹنے اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ صف اول پر رہنے والی یہ مطلب جو ہے خصلت ہوتی ہے جو انسانوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے. تو منظر عام پر اس طرح آتی بھی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے. تو اسی منافقین کے سلسلے میں جو ہم نے تفصیلات دیکھی اس میں دیکھا کہ ان کی جو منافقت ہے جو کئی بار ہم سوروں میں اس سے پہلے کی بھی دیکھ چکے کہ وہاں دوستیوں کے سلسلے میں کہا گیا کہ دوستی کرنے سے پہلے ہمیشہ سوچ سمجھ کر دوستی کیا کرو, کس سے دوستی کرو, کیسے کرو, وہ تفصیلات ہمارے سامنے مختلف مدوں میں آئی. آج مطلب ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا مطلب جو ہے منافقت تھی جس کی بنا پر مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر ایک نام منافقون کے نام سے ایک سورہ مطلب جو ہے نزول کیا. اس میں ہمارے سامنے تفصیلات آئیں, اس سے الرٹ ہونا اور اس سے باخبر رہنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں کہ منافقت کی مطلب جو ہے بنیادی محرکات یعنی کیا وجوہات مطلب جو ہے محرک کی بنا پر یہ منظر عام پر آئی. پہلا مطلب جو ہے محرک جو ائمہ کرام کی رائے اور ان کی تحقیقات کے نتیجے میں جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو اندر سے مطلب جو ہے ختم کرنے کی خواہش مطلب جو ہے انسانوں کو منظر عام پر لے آتی ہے اور یہ اسی محرک کی بنا پر وہ مطلب جو ہے وجود میں آتے ہیں. دوسرا محرک جو اس کی بنا پر جو وجود میں آیا وہ یہ ہے کہ مادی مفاد ہمیشہ چاہتے ہیں کہ انہیں فائدہ ملے, انہیں پیسہ ملے, انہیں اقتدار ملے, انہیں مطلب جو ہے عزت ملے, انہیں شہرت ملے. یہ جو مفادات ہیں جس کے خاطر انسان جینے اور مرنے لگ جاتا ہے تو پھر مطلب جو ہے یہ منافقت وجود میں آتی ہے. تیسرا محرک اس میں جو بتایا گیا ائمہ کرام کی اس کے مطابق کہ وہ یہ ہے کہ حقائق دین کا ان کو صحیح شعور نہیں ہوتا, نہ اس پر تدبر کرتے ہیں, نہ غور و فکر کرتے ہیں, نہ اس سلسلے میں جانکاری کرتے ہیں, نہ حقیقت کیا ہے اس کی مطلب جو ہے سوچ رکھتے ہیں. کیونکہ ان کے اوپر جو دنیا داری اور اس کا مفاد مطلب طاری ہو گیا ہے اس وجہ سے زیادہ ان کی کوششیں اسی سلسلے میں رہ جاتی ہیں. اس کے نتیجے میں یہ مطلب جو ہے چیزیں ہمارے سامنے آتی ہوئی نظر آتی ہیں. اب مطلب جو ہے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس جو منافقین جو ہمارے سامنے وجود میں آئے ہیں اس نفاق کی حقیقت مطلب جو ہے ہمارے سامنے مختلف مدوں میں ائمہ کرام کی مختلف باتوں کے ساتھ آتی ہیں. آئیے مطلب جو ہے ایک ائمہ کرام کی ایک جو انہوں نے لکھا اس کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہوئے چلیں کہ ائمہ کرام مطلب جو ہے جو متفق علیہ ہے تو اس کے سلسلے میں وہ مطلب جو ہے لکھتے ہیں کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو زبان سے کلمہ شہادت ادا کرتے تھے مگر دل ان کی پوری طرح سے کفر پر جمے ہوئے تھے. یہ اس دھوکے کی وجہ سے ایسا کرتے تھے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ جہنم کے سب سے زیادہ نیچے درجے میں مطلب ہوں گے. تو اسی وجہ سے یہ پہلا محرک ہے جس کی بنا پر یہ وجود میں آتے ہیں. دوسرے سلسلے میں ان کو کہا گیا کہ دوسرے وہ لوگ ہیں جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے مگر ان کے ایمان کی کمزوریاں تھیں, پختہ نہیں تھی اور ضعیف الایمانی کی جو ہے مختلف مطلب جو ہے شقیں تھیں. مثلا ایک گروہ تو وہ تھا جن لوگوں کا تھا جو ہر معاملے میں اپنی قومی مطلب جو ہے روش کو دیکھنے کے لیے وہ مطلب برسر عام پر آیا ہوا تھا اور دوسرا گروہ ایسے لوگوں کا تھا جن کے دلوں میں دنیا کی حقیر لذتوں کا عشق مطلب جو ہے سمایا ہوا تھا. اسی وجہ سے یہ منظر عام پر آتے ہوئے نظر آئے تھے. ان تفصیلات کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مطلب جو ہے منظر عام پر یہ نفاق کی مطلب جو ہے بیماری منظر عام پر آ گئی تھی. اب یہ نفاق مطلب جو ہے کیا ایک ہی قسم ہے یا اس کے کئی مطلب جو ہے اقسام ہے جس کی بنا پر یہ معاشرے میں وجود میں آتی ہے, یہ جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ہم سورہ پڑھتے ہوئے کوئی خلجان کا میں مبتلا نہ ہو جائے, کوئی مطلب جو ہے معاملہ ہمیں سمجھ میں آنے سے مطلب جو ہے قاصر نہ رہ جائیں. اس وجہ سے یہ تفصیلات ہم پہلے دیکھیں گے پھر سورے کی شروعات کریں گے تو ساری باتیں ہمارے ذہن میں بھی مطلب جو ہے ذہن نشین ہو جائیں گی اور معلومات بھی کلیئر طور پر مطلب جو ہے ہمیں معلومات ہوں گی اور صحیح معنوں میں ہم نفاق کیا ہے اس کی تفصیلات بھی ہم جان سکیں گے. یہ نفاق کی قسموں کے تعلق سے آیا کہ نفاق کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. پہلی مطلب جو ہے قسم اعتقادی منافق کے نام سے جانی گئی ہے. یہ اعتقادی منافق کون ہے؟ ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ اعتقادی منافق وہ ہیں جو اسلام سے ان کا کوئی لگاؤ نہیں ہوتا, ان کا مطلب جو ہے بالکل اسلام سے لگاؤ نہیں ہوتا. یہ منکر اور کٹر مطلب جو ہے دشمن ہے مگر مطلب جو ہے ان کا جو
نیت مطلب جو ہوتی ہے وہ اسلام کو ختم کرنے کی ہوتی ہے. اسی وجہ سے ان کو اعتقادی منافق کے نام سے یاد کیا گیا ہے, کیٹیگرائز کیا گیا ہے. دوسرا منافق جس سلسلے میں کہا گیا کہ منافق پرست مطلب جو ہے منافق یعنی مفاد پرست منافق کے نام سے ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے. یہ مطلب جو ہے وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ مطلب جو ہے دنیاوی فائدے کی جانچ میں ہمیشہ مطلب جو ہے سرگرم عمل دنیا میں نظر آتے ہیں, اور ہمیشہ جہاں کہیں بھی مطلب جو ہے دنیاوی فائدہ نظر آ گیا تو وہاں پر مطلب جو ہے وہ کود پڑتے ہیں اور اپنا فائدہ مطلب جو ہے جانچنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں, اور تھوڑا بھی مطلب جو ہے کسی کی عزت, کسی کی آبرو, کسی کی مطلب جو ہے پاس اور لحاظ کا خیال نہیں کرتے, بلکہ ہمیشہ اپنے مفاد پر مطلب جو ہے جینے مرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ان کو مفاد پرست منافق کے نام سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے. اسی منافقت میں تیسرا گروہ وہ بھی ہے جن کو مطلب جو ہے شک و شبہ میں مبتلا مطلب عملی مطلب جو ہے منافق کے نام سے ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے. یہ منافق کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ان کے دلوں میں شک ہے, یہ مطلب جو ہے کسی بات کو بھی قبول کرنے سے ہمیشہ مطلب جو ہے ہچکچاتے ہیں, ڈرتے ہیں, شک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں. اسی وجہ سے ہر کوئی مطلب جو ہے ان کو مطلب جو ہے اگر بہکانے کی کوشش کرے تو یہ کبھی ادھر ڈاماڈول ہوتے ہیں, کبھی ادھر ڈاماڈول ہوتے ہیں, کبھی ان کی بات مانتے ہیں, کبھی ان کی بات مانتے ہیں. یہ کبھی مطلب جو ہے کسی طرف بھی مطلب جو ہے رک کر نہیں رہتے. اس وجہ سے ان کو شک و شبے میں مبتلا عملی منافق کے نام سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے. چوتھے قسم کے منافق وہ لوگ ہیں جو مفاد پرست مطلب جو ہے عملی مطلب جو ہے منافق ہیں. ان کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے اپنے رشتہ اسلام سے ختم کر لینے میں کوئی منافع نہیں کر سکتے. ہم اسلام کے مطلب جو ہے اس میں ہم نے فتنہ ارتعاء کے معنی سے ہم نے معلومات ہمیں ہیں, اس میں جو ہوا تھا اس میں یہی لوگ تھے, دار اسلام میں داخل ہو گئے, تھوڑی سی بات ہو گئی تو پورے کے پورے مطلب جو ہے منکر ہو کر, مرتد ہو کر واپس مطلب جو ہے کیا پلٹ گئے تھے. تو ایسے مطلب جو ہے لوگ مطلب یہ ہے وہ چوتھے قسم کے جو یہ منافقین ہیں, یہ ان کے سلسلے میں ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے. اس میں مطلب جو ہے ہم دیکھیں کہ یہ جو منافقین ہیں ان کی پہلی مطلب جہاں ہمیں تفصیلات آئی وہ مطلب جو ہے کہا گیا کہ یہ وہ لوگ پہلے قسم کے جو منافقین ہیں وہ مفاد پرست مطلب جو ہے اعتقادی منافق پہلے مطلب اس میں کیٹیگرائز کیا گیا ہے, جن کا اسلام سے کوئی لگاؤ نہیں ہے مگر یہ اسلام کو ختم کرنے کی اس پہ حد پر مطلب جو ہے وہ داخل اسلام ہوتے ہیں. یہ منافق سب سے خطرناک قسم کے منافق ہیں. اس منافق کے تعلق سے ہمیشہ مطلب الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. یہ مطلب تباہی مطلب جو ہے سب سے زیادہ مچانے والے یہی مطلب جو ہے منافقین ہیں جو مختلف مدوں میں یہ اپنی مطلب جو ہے سوچ رکھتے ہیں, یہ اسکیم بناتے ہیں, یہ مطلب جو ہے باقاعدہ اپنا پلان کرتے ہیں اور سوچی سمجھی مطلب جو ہے باقاعدہ مطلب جو ہے تدبیر اور باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اسلام میں داخل ہوتے ہیں, اور آ کر وہاں پر باقاعدہ طور پر اسلام کو کس طرح سے نیچا دکھانا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے یہ ان کی پلاننگ ہوتی ہے. اسلام میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا مطلب جو ہے جو سامنا رکاوٹ کا کرنا پڑا وہ مطلب جو ہے کفر ارتاد کی سازشیں ہیں. جو ان کے جو ہے حال تھی یہ وہ لوگ تھے, بڑے بڑے مطلب جو ہے علماء کرام بھی مطلب جو ہے داخل اسلام ہو جاتے, جو یہودیوں کے علماء کرام ہیں یہ بھی مطلب جو ہے داخل ہو جاتے اور لوگوں کو باقاعدہ طور پر دین کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے. اور پھر مطلب جو ہے ان کی جو سازش تھی وہ یہ تھی کہ چلو ہم مطلب جو ہے کیا ہوں گے, اسلام میں داخل ہوں گے اور باقاعدہ طور پر مطلب اپنا مقام بنائیں گے, اپنی شہرت اور عزت بنائیں گے, اور جب مطلب جو ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہونے لگے تو فوراً مطلب جو ہے ہم کیا ہوں گے, واپس مطلب جو ہے مرتد ہو کر اسلام سے باہر نکل آئیں گے اور عوام کو یہ بتائیں گے کہ یہ اسلام مطلب جو ہے جب ہم اندر جا کر دیکھیں, بظاہر تو اچھی چیز نظر آ رہی ہے مگر جب ہم اندر جا کر دیکھیں تو اس کے اندر یہ اور یہ اور یہ خرابی تھی. اس طرح مطلب جو ہے ہم پروپیگنڈا کریں گے, اس طرح سے ہم باتیں رکھیں گے جس کے نتیجے میں اسلام کو سب سے زیادہ نقصان ہو جائے گا. اس پلاننگ کے ساتھ, اس اسکیم کے ساتھ, اس مہم کے ساتھ اسلام مطلب جو ہے وہ اندر داخل ہو گئے تھے. سب سے خطرناک قسم کے کیا ہے گروہ ہے, اور اسی کو مطلب جو ہے کہا گیا کہ یہ مطلب جو ہے مفاد پرست مطلب کیا ہے اعتقادی منافق کے نام سے ان کو یاد کیا گیا ہے. قرآن مجید سورہ آل عمران میں مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر ایسے لوگوں کے سلسلے میں کہا گیا, اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے, اہل کتاب میں سے ایک گروہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ مسلمانوں پر جو کتاب قرآن اتارا گیا ہے اس پر صبح کو ایمان
لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو تاکہ دوسرے بھی مطلب جو ہے تمہیں دیکھ کر اس دین سے پھر جائیں۔ اس کی مطلب تفصیلات قرآن کے اندر باقاعدہ مطلب جو ہے نشاندہی کے ساتھ بتائے گی کہ ان کی خصلت ہی یہی ہے کہ وہ مشرف با اسلام اسی لیے ہوتے ہیں، ان کی پلاننگ ہوتی ہے اور اس پلاننگ کے ساتھ مطلب جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں۔ دوسرے مطلب جو ہے اسی گروہ کے اندر مطلب جو ہے جو اہم مطلب جو ہے یہ کام کرتے ہیں یہ گروہ، وہ یہ ہے کہ اسلام کی جاسوسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ مطلب جو ہے سب سے زیادہ دوست بن جاتے ہیں، سب سے زیادہ مقربین مطلب جو ہے نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل بازو بازو مطلب بیٹھنے والے لوگ ہیں، جو ہم نے مطلب جو ہے مجلس کی کشادگی وغیرہ کے سلسلے میں جو تفصیلات دیکھی، جو سامنے آ کر بیٹھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب جو ہے بالکل مطلب پاس میں رہتے تھے، ہمیشہ ایسے جو ان کے قریب ترین دوست ہیں ان کے ساتھ دوستی بنایا کرتے تھے، جن کو مطلب قرآن کے اندر ہمیں مختلف مطلب صورتوں میں کہا گیا، کہیں ممتحنہ کہیں مجادلہ کے اندر، کہ ان کو دوست نہ بناؤ۔ یہ کیا کیفیت تھی؟ یہی کیفیت تھی۔ یہ مطلب وہ لوگ تھے جو جاسوس تھے۔ یہ جاسوس مطلب جو ہے ہمیشہ ان کے اطراف مطلب جو ہے رہتے اور کسی نہ کسی طرح سے ان کی دوستیاں بناتے اور معلومات لے کر باقاعدہ طور پر مطلب جو ہے مشرکین کو بھیجا کرتے تھے یا پھر مخالفین کو بھیجا کرتے تھے تاکہ مطلب جو ہے ان کی دشمنی میں اور ان کو ختم کرنے میں، ان کو مطلب جو ہے نست و نابود کرنے کی کوششوں میں وہ آگے لگے رہیں۔ ان کی یہ کوششیں ہوتی تھی۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی خصلتیں واضح طور پر بتاتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: یہ لوگ جھوٹ کے لیے کان لگانے والے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے باتیں سننے والے ہیں جو تمہارے پاس نہیں آئے۔ یعنی کہا گیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کان لگا کر باتیں سنتے ہیں اور جاسوسی کر کے ان لوگوں کو مطلب جو ہے بتانے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ سورہ نساء میں ان کی مزید مطلب تفصیلات بتاتے ہوئے کہا گیا کہ منہ سے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اطاعت گزار ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ تمہارے کہے کے خلاف راتوں کو کچھ بھی مطلب جو ہے پکاتا ہے، اور جب ان کے پاس ان کی خوف کی کوئی مطلب جو ہے بات خبر ان کو پہنچتی ہے تو اہل مطلب جو ہے حلقے کے اندر ان کو چھپانے کی بجائے اس کو پھیلاتے ہوئے پھرتے ہیں۔ یعنی ان کا مطلب جو ہے کوئی بھی ایسا راز معلوم ہو جائے جو مسلمانوں کو مطلب جو ہے جہاں خوف پھیلایا جا سکتا ہو، جہاں مطلب جو ہے ٹینشن دیا جا سکتا ہو، ایسی خبریں معلوم ہوتے ہی کسی نہ کسی طرح کانا پوسی جسے کہا گیا سورہ مجادلہ میں، یہی کانا پوسی کے ذریعے سے آہستہ سے ایک کان میں بول دو، ایک کان سے دوسرے کان میں چلے جاؤ، دوسرے کان سے تیسرے کان میں چلے جاؤ، اور یہ میسج پورا مطلب جو ہے منظر عام پر آ کر پوری مطلب سوسائٹی کو تہس نہس کر کے رکھ دے۔ یہ بھی انہی کی خصلت ہے جس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر مطلب جو ہے اگر ہم دیکھیں تو اس میں دوسرے مطلب جو ہے قسم کی ہمارے پاس نشاندہی جو اس میں کی گئی ہے وہ دوسرے اس میں ایک سیکنڈ دوسرے مطلب ہم آتے ہیں کہ دوسرا مطلب جو ہے جو قسم ہے جو اس میں ہمارے اس میں آیا وہ مطلب جو ہے مفاد پرست مطلب جو ہے منافق کا نام ہمیں لیا گیا ہے۔ تو مفاد پرست منافق مطلب جو ہے ان کے نقصانات اسلام کو کیا کیا ان کو نقصان پہنچائے ہیں، یہ ہے کہ شک و شبہات میں ہمیشہ یہ پڑے رہنے والے لوگ ہیں، جسی بنا پر مطلب جو ہے دوسرے مطلب جو ہے قسم میں تیسرے قسم پہ چلی گئی۔ ان کے دوسرے قسم کی مطلب جو ہے جو یہ بتائی گئی، یہ دوسرے قسم کے لوگ ہمیشہ یہ ہیں کہ کلمہ شہادت میں مطلب جو ہے داخل جب ہو جاتے ہیں تو ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ہمیشہ مطلب جو ہے ان کے دل کے اندر جو ہے رغبت بالکل نہیں ہوتی، مفاد کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور جہاں مفاد پہنچا وہ اسلام کے لیے مطلب جو ہے اتنے خالص نہیں ہے، کفر کے لیے بھی اتنے خالص نہیں ہے۔ جہاں کفار سے گٹ جوڑیاں کر کے ان کو مطلب معلومات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں دوسری طرف ان کا یہ حال بھی ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ اسلام برسر اقتدار آ رہا ہے، یہ فتح یابی ہو رہے ہیں، تو پھر مطلب جو ہے وہ کفار سے بھی مطلب جو ہے کیا کرتے ہیں، منہ موڑ کر ان سے مطلب جو ہے اپنا فائدہ اسلام میں لینے کی، جیسے میں بتائی تھی کہ وہ مال غنیمت جہاں تقسیم ہو رہا ہو، اول صف پہ کھڑے ہو کر مال غنیمت حاصل کرنے والے یہ مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے لوگ ہیں جسے نفاق کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ان کے سلسلے میں مطلب جو ہے قرآن مجید سورہ توبہ میں ان کی مطلب جو ہے مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ان بزدل منافقون کا جو زبان سے سامنا مطلب جو ہے وہ چلاتے رہتے ہیں، حال یہ ہے کہ اگر تم مطلب جو ہے پناہ پالیں تو یا چھپ کر ان کے جو ہے وہ کہیں بل میں گھس جائیں، یا مطلب ایسی جگہ جہاں ان کو نصیب ہوتی ہے۔ اس کی تفصیلات کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جہاں کہیں موقع ملا وہ یا تو ادھر پناہ لیتے ہیں یا ادھر پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور معلومات کے ساتھ ہمیشہ مطلب جو ہے اپنے بچاؤ کا رویہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ منافقین ویسے لوگ
لوگ ہوتے ہیں دوسرے گروہ والے جو ہمیشہ دوغلے مطلب جو ہے منہ والے ہوتے ہیں. ایک طرف ان کے پاس ایک منہ سے جاتے ہیں اور دوسرے طرف ان کی مطلب جو ہے ان کا عمل ان کے پاس دوسرے رخ کے ساتھ آتا ہے. وہ ہمیشہ مطلب جو ہے اپنا رویہ مطلب جو ہے چینج کرنے میں ان کو کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی. اب ہم آتے ہیں تیسرے قسم کے سلسلے میں. تیسرے قسم میں کہا گیا کہ شک و شبہ میں یعنی عملی منافقین. یہ وہ لوگ ہیں جو مطلب جو ہے شک و شبہ میں ہمیشہ پڑے رہتے ہیں. اسی وجہ سے ان کے حال مطلب جو ہے قرآن مجید میں مطلب جو ہے سورہ حج آیت نمبر 11 اور 12 میں مطلب جو ہے تفصیلات بتاتا ہے ان کے سلسلے میں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرتے تو ہیں مگر بس مطلب خاشیے پر کھڑے ہو کر, یعنی ان کی اس طرح کہ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچا تب تو مطمئن ہے, اگر کوئی مصیبت ان پر آن پڑی تو الٹے منہ پھر گئے, دنیا اور آخرت دونوں سے گئے اور ان کا نام مطلب جو ہے کھلا نقصان مطلب جو ہے. اور یہ لوگ مصیبت کے وقت خدا کو چھوڑ کر اس سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں جو نہ انہیں نفع پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ مطلب جو ہے نقصان پہنچانے کی انہیں مطلب جو ہے کوئی امید ہے. یہاں اس مطلب جو ہے آیت کے ذریعے سے ان کی مثال بتائی گئی کہ ان کا یہ حال ہے کہ یہ مطلب جو ہے خود مطلب شک و شبہ میں مبتلا ہیں. اس وجہ سے مطلب جو ہے آستینوں پہ جھک جانا, خبروں پر جھک جانا, بیکار کے بہت سارے لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر مطلب اپنی امیدیں باندھنا اور ان سے واسطہ جوڑنا اور اس کے ذریعے سے مطلب انہیں معلوم ہے کہ نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں مگر پھر بھی ان کے آستانوں پر جاتے ہیں. انہیں مطلب جو ہے مختلف طریقے سے انہیں آقا تصور کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے وسیلہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس شک و شبہ ہے, ان کو یقین نہیں ہے اللہ پر, ان کے مطلب جو ہے اس کے بھروسہ نہیں ہے, یقین نہیں ہے, ایمان نہیں ہے. اسی بنا پر مطلب جو ہے یہ حرکتیں کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. اسی سلسلے میں قرآن مجید مطلب جو ہے اس قسم کے لوگوں کے سلسلے میں کہتا ہے کہ جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں یہ بیماری ہے کہنے لگے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے نرے دھوکے کا وعدہ فتح کیا تھا, یعنی یہ ہمیشہ مطلب جو ہے تھوڑی سی جنگیں ہونے لگی ڈر جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمیں مطلب جو ہے اس جنگوں میں شمار کر کے آپ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں جبکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ فتح نصیب ہوگی. یہ فتح کہاں ہے, کیونکہ ہمیشہ جلدی مچانے والے یہ لوگ ہیں, جلدی مل جائے ورنہ مطلب جو ہے شک میں پڑنے والے یہ منافقین کی مثال بتائی گئی. پھر چوتھے مطلب جو ہے قسم کی مثال جو یہاں پہ دی گئی جس کا نام مفاد پرست عملی منافق کے نام سے ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے, یہ چوتھے قسم کے منافقین ہے. اس منافقین کے مطلب جو ہے سلسلے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے کمزور مطلب جو ہے ایمان والے, ان کا ایمان ایک دم مطلب جو ہے چنگاری کے مانند ان کا ایمان ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے مطلب جو ہے تمام سیر کی آسمان کی اور واپس آئے, تو جب وہاں کے جو مشرکین تھے مکہ کے اندر ایسے لوگوں کے سلسلے میں کہا کہ وقت کا نبی جو ہے اتنی لمبی مسافت یہاں سے مطلب جو ہے فلسطین کی طرف جانا, وہاں سے آسمان کا سیر کرنا, پھر فلسطین کو اترنا, جو یہ مکہ سے فلسطین کے لیے 3 مہینے کا سفر ہے اور وہ مطلب جو ہے ایک رات میں گئے بھی آئے بھی, یہ مطلب جو ہے تمہارا نبی کیسی مطلب جو ہے غلط بات کہتا ہے. جب ایسا مطلب جو ہے کہا تھا تو اسی اس میں ایک مطلب مرد مجاہد کا نام آتا ہے, وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ وقت کا نبی نے یہ کہا ہے تو سچ کہا ہے, میں گواہی دیتا ہوں کیونکہ وقت کا نبی اور وقت کا رسول ہے, اسے آسمان سے مطلب جو ہے کیا آتا ہے وہی آتی ہے اور وہ جو کرتا ہے حق کے ساتھ کرتا ہے. اس نے وہ گواہی دی تھی. جبکہ اس کے مقابلے میں بہت سارے وہاں پہ لوگ تھے, ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ بہت سارے لوگ مطلب جو ہے دار اسلام سے خارج ہو گئے, چھوٹی سی مطلب کیونکہ ایمان ان کا اتنا کمزور ہوتا ہے کہ واپس مطلب جو ہے پلٹ کر ادھر جانے یا ادھر جانے میں انہیں کوئی قباحت نہیں ہوتی. یہ چوتھے قسم کے وہ منافقین ہیں جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے. ان معلومات کے ساتھ ہم نے ابتدائی مطلب جو ہے معلومات حاصل کی ہیں. کیونکہ وقت ہمارا اختتام پر پہنچ گیا ہے تو آج ہم مطلب جو ہے اس کی مطلب سورے کی ابتدا ہم یہاں پہ نہیں کریں گے, کیونکہ یہ تمہیدی گفتگو ہمارے لیے ضروری تھی, ذہن نشین کرنا ضروری تھا. کیونکہ منافقین کون ہوتے ہیں, ان کو کس کس ناموں سے یاد کیا گیا ہے, ان کی قسمیں کیا ہیں, ان کو کیا کیا مطلب جو ہے وجوہات تھی جس کی بنا پر یہ وجود میں آئے, اس کی تفصیلات جاننا ہمارے لیے ضروری تھا. کیونکہ مطلب جو ہے سورے کی جہاں ابتدا ہوتی ہے وہ ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے, ابتدا کچھ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور ان کے رسول ہو, مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق قطعی جھوٹے ہیں. اس طرح کی ابتدا پہلی آیت کے ساتھ ہوئی ہے. تو یہ قطعی جھوٹے کیوں ہوئے, کیا ہوئے, کیسے ہوئے, اس کی تفصیلات تمہیدی مطلب اس کے ساتھ آپ کو جاننا ضروری تھا. اس وجہ سے ان تمام معلومات کے ساتھ آپ کے سامنے میں حاضر ہوئی تھی. انشاءاللہ اگلی
کلاس یعنی کل کی کلاس میں ہم اس کے باقاعدہ آغاز کریں گے اور باقاعدہ مطلب جو ہے اس منافقت کی صحیح شق کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان معلومات کے ساتھ اپنی اصلاح کرنے اور اپنے اطراف میں ان منافقت کو پہچاننے اور اس کے ذریعے سے اسلام کو بچانے اور اسلام کو اقامت دین کے ساتھ اس کا نفاذ کرنے میں میری اور آپ کی مدد اللہ رب العالمین فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.